बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, ख़बर ये है कि अमरीकी वफ़द काबुल पहुँचा और अमरीकी वफ़द के अचानक काबुल पहुँचने पर अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द से मुलाकात की और इस दौरे से मुतल्लिक़ ख्याल किया जा रहा है कि एक सरप्राइज़ विज़िट है और अमरीकी वफ़द के साथ अमरीकी ख़ुसूसी एलची और अफ़गान मफ़ाहमती अमल के साबिक़ एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद भी थे, जिन्होंने दोहा मुज़ाकरात की सरबराही भी की। अब ये ज़ल्मे खलीलज़ाद की पाकिस्तान के हालात के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहमियत है और इनकी ट्वीट्स इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपने अक्सर देखी होंगी और ये इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग भी कर रहे हैं और ऑब्वियसली इनका एक इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई की बात कर रहा है, ऐसे वक्त में एक वफ़द अफ़गानिस्तान में आता है और बग़ैर पाकिस्तान की मदद के उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करता है और अपने एक कैदी को रिहा करवा कर वहाँ से चला जाता है। अमरीकी वफ़द और तालिबान के दरमियान होने वाली मुलाकात में सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल किया गया और इस मुलाकात में जो पेशरफ्त जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसका आने वाले दिनों में इस खित्ते की सियासत के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। और व्यूअर्स, ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया तालिबान के साथ ताल्लुकात की अपनी शराइत की तजदीद कर रही है। यरगमाली मुज़ाकरात के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के एलची एडम बॉयलर, उनको भी इस वफ़द में जो तस्वीर जारी हुई इसमें देखा जा सकता है। ये जी जॉर्ज गेलमन हैं, एक 65 साल अमरीकी शहरी हैं जो बतौर सियाह काबुल पहुंचते हैं अफ़गानिस्तान की सैर करने के लिए। और ये बात है जी 5 दिसंबर 2022 की, जब तालिबान की खुफिया एजेंसी ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और तमाम उसके बाद उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इसकी रिहाई का ऐलान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जी सोशल मीडिया के ऊपर अपने एक्स के अकाउंट पर एक तस्वीर जारी करके किया और बताया जाता है कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खैर सगाली का इशारा भी है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला तो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसीज़ रही हैं बाइडेन सरकार की, उसे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि आपने बहुत सारा असला जो अमेरिका का है वो अफ़गानिस्तान में आप छोड़कर आ गए। एक नाकिस पॉलिसी थी, तरीक़ाकार सही तरह से अपनाया नहीं गया और हम ये असला अफ़गानिस्तान से वापस लेंगे। और फिर बगराम एयरपोर्ट के हवाले से भी कहा गया कि आपको ये कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहिए था और चाइना के तनाजुर में ये एयरपोर्ट यकीनन एक अहमियत रखता है। तो ये वो बैकग्राउंडर है जिसके बाद एक वफ़द अफ़गानिस्तान पहुंचता है और वहाँ एक अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जी मार्क रूबियो का तालिबान हुकूमत से रिहाई पाने वाले अमरीकी शहरी के मुतल्लिक़ बाद में एक ट्वीट भी किया गया और ट्रंप के जो बयानात हैं माजी में मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ और ये क्यों इस खित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी बयान दिया था कि जो बाइडेन का अफ़गानिस्तान से इनखला एक गलत पॉलिसी के तहत हुआ। इसके बाद अमरीका का जो $1 बिलियन का असला है वो अफ़गानिस्तान में रह गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी असलहा वापस लेने का मुतालबा भी किया और ट्रंप ने अफ़गानिस्तान की मदद बंद करने का अंदिया भी दिया, आपको याद होगा। और ये ख्याल किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ गई है। अब अफ़गानिस्तान से अगर आपने बात करनी है और अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होकर अगर आप कोई ऑपरेशन करते हैं, बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल दोबारा से संभालने की बात की जाएगी या फिर वो दहशतगर्द जो अमेरिका के एनिमी नंबर 1 हैं, दुश्मन हैं, उनके खिलाफ अफ़गानिस्तान में अगर कार्रवाई की बात हुई तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान के और इमरान खान की अफ़गान पॉलिसीज़ के बहुत बड़े हामी रहे जी। वो अपने एक्स अकाउंट पर बरमला बार बार इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी कर चुके हैं और अब मौजूदा दौरे से तासुर जा रहा है कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के काफ़ी करीब हैं। और ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान, इराक़ और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रहे। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी वाइट हाउस, महकमा ख़ारजा और पेंटागन में अमरीकी पॉलिसी तश्कील देने वाली कमेटियों के भी रुकन रह चुके हैं और ज़ल्मे खलीलज़ाद को ट्रंप ने 5 सितंबर 2018 को अफ़गानिस्तान में मसालत के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया।
جو 18 اکتوبر 2021 تک صدر جو بائیڈن کے ماتحت اس عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ اب یہ سوال ضرور اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ اور وہ CIA جو انفارمیشن شیئر کرتا ہے پاکستان کے ساتھ ایک دہشت گرد کے حوالے سے، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز ایک آپریشن کے نتیجے میں اس دہشت گرد کو گرفتار کرتی ہیں اور امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک ٹورسٹ جو افغانستان کے اندر کافی عرصے سے قید تھا، اس کی رہائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ جو پچھلے کچھ مہینوں کی اور جو سچویشن افغانستان کی پاکستان کی بنی، دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس کا جو مرکز ہے وہ افغانستان ہے، جس کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پھر پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہیں اب شاید ویسے نہیں رہے۔ پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ کی بات کر رہا ہے، پاکستان افغانستان کے اندر آپریشن کرنے کے لیے ایک وارننگ بھی جاری کرتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر ہمارے افغانستان سے ویسے تعلقات نہیں ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو وہ آپ کو KP حکومت اور علی امین گنڈاپور یا عمران خان نظر آئیں گے، جو کہتے ہیں کہ افغانستان کو انگیج کیا جائے، ان سے بات کی جائے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی بات یاد رکھیے گا، ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی گئی ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے، تمام مہاجرین کے حوالے سے جتنے بھی افغانی پاکستان میں ہیں انہیں ملک چھوڑنے کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ ان حالات میں افغانستان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امریکہ اس پوری سچویشن کو آبزرو کر رہا تھا، بہت ہی قریب سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کو کہا تو بھئی ان کے حالات تو پہلے ہی افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہے، ٹریڈ 30 دن کے بعد کھلی، یہ بالکل دونوں ملکوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کام کے لیے ہمیں اپنے کسی پرانے بندے کو وہاں بھیجنا چاہیے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ اعتماد کرتے تھے۔ تو زلمے خلیل زاد کا نام آیا، اور زلمے خلیل زاد کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی حکومت ان کا مذاق اڑاتی رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت سے مراد وہ لوگ جو اس حکومت میں بیٹھے ہیں۔ جب بھی کوئی ٹویٹ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کی گئی تو مذاق اڑایا گیا۔ اس ملاقات کا دوسرا پہلو، کچھ نکات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ملاقات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب پاکستان افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے لیے کیا ریلیونٹ ہے یا کیا ارریلیونٹ ہو گیا؟ تو جناب اس کا جواب ہے کہ ہماری اب اس تناظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ اگر افغانستان کے اندر کارروائی ہوئی اور امریکہ نے کارروائی کی تو پاکستان کی پوزیشن پہلے جیسی نہیں رہے گی، لیکن امریکہ نے خود ہی اپنا وفد بھیج کر اپنے ایک ٹورسٹ کو، اپنے ایک شہری کو وہاں سے رہا کروا لی ہے۔ زلمے خلیل زاد کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اور افغانستان سے بات کرنے کے لیے پاکستان کا ریاست کا سہارا نہیں لیا گیا، جو اس خطے میں بہت ہی ایک مضبوط حیثیت رکھتی ہے، اور جب بھی افغانستان کے اندر کارروائی ہوئی تو پاکستان کو یاد کیا گیا۔ اب زلمے خلیل زاد کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹاسک دیا، انہوں نے اسے پورا کیا، اور ایک ٹورسٹ کو وہ یہاں سے چھڑوا کر لے کے چلے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ زلمے خلیل زاد عمران خان کی رہائی کے لیے کیا مزید کوششیں کریں گے؟ جناب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ زلمے خلیل زاد آنے والے وقت میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ رچرڈ گرینل اس سمیت ان کے کئی اور لوگ بھی کانگریس کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور جو ولسن صاحب بڑا بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو زلمے خلیل زاد اس سے پہلے بھی عمران خان کی رہائی کی بات کر چکے ہیں، اور پاکستان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کافی مذاق بھی اڑایا، لیکن اب حالات شاید ان کے اب قابو میں نہیں رہی، اور پاکستان کیا ریلیونٹ ہو گیا۔ تو اسد کیسر صاحب کی گفتگو سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈم ہالر اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات میں پاکستان کی موجودہ ناجائز حکومت کے لیے یہ سبق ہے۔ جب حالیہ صدی کی سب سے بڑی جنگ کے دو حریف براہ راست مذاکرات کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو اس جنگ میں متاثرہ وہ صوبہ جہاں ہر گھر سے بے گناہ لوگوں کی لاشیں اٹھی، کاروبار تباہ ہو گئے، افغانستان سے براہ راست بات چیت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ چاہے جتنی بھی جنگیں لڑ لی جائیں افغانستان یا کسی بھی ملک کے ساتھ، آخر کار مذاکرات کی میز پر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ہم مذاکرات کو ترجیح دیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ صرف اسد کیسر نہیں بات کر رہے، بلکہ اوبیسلی عمران خان جو ان کے لیڈر ہیں، پاکستان کی جو ایک بہت بڑی جو آپ کی اکثریت عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہے، یہ سب کا یہی مطالبہ ہے کہ مذاکرات سے آپ کو حالات کا تعین کرنا ہوگا، حالات کس طرف جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا جنگ ایک ایسا آپشن ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی واحد آپشن ہے اور اس کے ذریعے ممکنہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ تو جناب اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ طلال چودھری صاحب نے جس سوال سے بات بھی کی، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیں
جو طلال چودھری اور جو حکومت میدان میں اتری ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ویورز، اگر تو پاکستان تحریک انصاف ٹیبل پر بیٹھ جاتی اور یہ جو 14 نام آپ نے بھیجے تھے اگر یہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے تو پھر یقیناً یہ اعلان کر دیا جاتا، اور اگر کوئی اس پر تنقید کرتا تو پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کر انہوں نے ایک اور محاذ کھولنا تھا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھی اور یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس خطے میں یعنی کے پی کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے اور اس حکومت کو پھر ٹارگٹ کیا جانا تھا۔ علی امین گنڈاپور نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم کسی صورت بھی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن طلال چودھری صاحب نے آ کر اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ جناب علی امین گنڈاپور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کسی قسم کا آپریشن نہیں ہو رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جناب آپریشن تو ہر وقت ہو رہا ہے، اور آپریشن سے آپ کبھی بھی منہ نہیں موڑ سکتے اور یہ کہیں کہ جناب آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور خبر کے مطابق ویورز جو اس وقت پاکستان میں رپورٹ ہوئی، ڈی آئی خان سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 10 خوارج ہلاک ہوئے ہیں جی، اور فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن شہید ہو گئے، اور یہ ہمارے جوان جو اس وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ سر یہ آپریشن ہی ہو رہا ہے نا۔ ہاں، اسے کسی نام کے ساتھ آپ نے شروع نہیں کیا، جس طرح ضرب عضب ہے یا پھر باقی آپریشن جو ہوئے، اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اب یہ آپریشن ہو رہا ہے، اعلان ویسے نہیں کیا گیا جس کا طلال چودھری صاحب آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ویورز، آپ کے ساتھ ایک خبر یہ بھی شیئر کروں کہ رانا ثناء اللہ جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ میں بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان کی جو امپورٹنٹ جتنی بھی آپ کی سیٹس ہیں وہاں پر کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ووٹ سے یہاں نہیں پہنچے بلکہ کسی اور کی حمایت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو الیکشن ہارنے کے بعد ایک عہدہ دیا گیا، اس سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا کیونکہ ہم ہار چکے ہیں، لیکن بعد میں شہباز شریف صاحب کی درخواست کے اوپر یہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ چلنے پر راضی ہوتے ہیں، انہیں کابینہ میں شامل کیا گیا اور اب یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے جی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے، اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے، تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اب جسٹ امیجن کریں، میری کوئی رانا ثناء اللہ سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، شاید میں وہ واحد بندہ ہوں گا جس نے سب سے پہلے شہریار افریدی صاحب سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے واقعی جو الزام رانا ثناء اللہ کے اوپر تھا اور جو کچھ رپورٹ کیا گیا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے یہ کیس نہیں بنایا۔ تو رانا ثناء اللہ سے جی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ بینگ اب پاکستانی یہ سوالات ہیں کہ آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ جب آپ کو یہ سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں کہ جناب ملک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقتصادی شراکت داری، تجارتی تعلقات، بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ جا کر اگلے الیکشن کی تیاری کریں اور روٹ کوز کو دیکھیں کہ پاکستان کی عوام نے آپ کو کیوں ریجیکٹ کیا۔ یہ لوگ آپ کو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب عمران صاحب نے ایک اور بھی بیان دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت نے نظر بند نہیں کیا ہوا، وہ اپنے مقدمات کی وجہ سے جیل میں ہے اور عمران خان اپنی ضمانت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے کروا سکتے ہیں۔ عمران خان کو عدالت رہا کرتی ہے تو حکومت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کل ایک انٹرویو ہوا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی درخواست دے تو عمران خان کو پے رول پر اجلاس پہ بلایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کو عمران خان کو بلانے کا مشورہ دوں گا، قومی اتفاق رائے کے لیے اس حد تک آپ کو یعنی جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال بھی یہ ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان الفاظ کو غور سے سنیے گا، اور یہ سلمان اکرم راجہ کے الفاظ ہیں، اور جب وہ عمران خان سے مل کر آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان بہت جلدی رہا ہوں گے اور پاکستان کی عوام کے درمیان ہوں گے۔ میں نے عمران خان کے چہرے پر جلال قابل دید ہے۔ انہوں نے عزم دہرایا کہ میں کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ اوبویسلی جب آپ ایسے شخص سے مل کر آئیں جس کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، وہ جیل میں جن مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے، اس کے حوصلے آپ دیکھتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور پھر جو رہنمائی لینے کے لیے آپ جیل میں جاتے ہیں، لوگ پھر آبزرو تو کرتے ہوں گے نا کہ یار دیکھو پچھلے 2 برس سے عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا، کتنا ظلم کیا، خاندان کے لوگوں کو اٹھایا، خاندان کے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں آپ بار بار اندر کرتے ہیں، عدالتوں میں آپ عمران خان کے 300 سے زائد کیسز آپ نے بنائے اور آپ گھسیٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ اس کی جماعت کو آپ نے ختم کر دیا، سب کچھ آپ نے کر لیا، لیکن وہ عمران خان آج بھی اڈیالہ جیل میں ایک پاور ہاؤس ہے اور پاکستان کی سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔
اب یہ جو الفاظ تھے جو اگلے سلمان اکبر راجہ صاحب عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں، اسے غور سے سنیں اور اس چیز کو تصور کریں کہ ایک ایسا شخص جس سے آپ مل کر آئیں اور اس کے بعد آپ کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں، اور اگر آپ پریشان ہو پاکستان کے حالات کو دیکھ کر تو آپ کو کس طرح کی امید جاگتی ہے۔ اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے یہ ملاقات۔ سلمان اکبر راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں عمران خان سے ملاقات کر کے باہر نکلتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی طاقت سے مل کر آیا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا وجود بڑھ گیا۔ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، وہ ان کا عزم توڑنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج ایک طرف فسطائیت، تاریکی اور ظلم ہے، جبکہ دوسری طرف آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی۔ ہم سب حق کے ساتھ ہیں اور فتح حق و شرافت کی ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی انہوں نے کس کے بارے میں کہا ہے، تو سر دوسری طرف صرف برداشت کیا جا رہا ہے، ظلم سہا جا رہا ہے۔ جمہوریت کے لیے ڈٹ کر عمران خان کھڑا ہے اور انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے اپنے پچھلے 30 برس کی جو صحافت، اس کا نچوڑ اس ٹویٹ کے اندر لکھا۔ وہی کہتے ہیں کہ پچھلے 30 سال میں اڈیالہ جیل راولپنڈی، کوٹ لکھپت جیل لاہور اور لانڈی جیل کراچی میں شہباز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی، سعد رفیق، شیخ رشید، شاہد خاقان عباسی، رحمان ملک، حنیف عباسی سمیت کئی سیاستدانوں سے ملاقات کا موقع ملا، مگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اچھا، اب حامد رضا صاحب، میں نے آپ کو صبح بھی یہ بات کہی تھی کہ 6 ماہ ہو گئے حامد رضا کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، چونکہ لوگوں کو یہ بات احساس اوبویسلی اس چیز کا ہے، ادراک بھی ہے کہ وہ شخص جسے ہم نے توڑنے کے لیے اس کی جماعت کو توڑا، اور ایسے وقت میں حامد رضا اور علامہ ناصر آئے اور انہوں نے پارٹی کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی، اپنی جماعت پیش کر دی، تو ان لوگوں کو روکا جائے کیونکہ یہ عمران خان کے سچے اور مخلص ساتھی ہیں۔ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈالا کے بعد 3 گھنٹے انتظار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں گھر تذلیل ہماری کی جاتی ہے اور بھیج دیا جاتا ہے۔ آج پھر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عدالت کی برہمی کا بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخری ملاقات 6 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ حامد رضا صاحب کو کیوں نہیں ملایا جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو پھر ایک نئی ڈائریکشن ملے گی، اور وہ پیغام جو پارٹی کی دیگر شخصیات کے ذریعے باہر آتا ہے، وہ فلٹر ہو کر جو پیغام آتا ہے وہ بغیر فلٹر ہو کر عمران خان اپنی جماعت کے لوگوں کو بھیجیں گے، اور پھر ایک تحریک، پرزور تحریک جو ہے وہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان میں، جس کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ اور آپ کو ایک افسوسناک خبر کراچی سے دیں۔ آپ نے رفتار ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب چینل ہے، بڑی زبردست قسم کی وہ ڈاکومنٹریز کرتے ہیں، اور کرائم کی جو ڈاکومنٹریز ہیں اوبویسلی ایک ڈیفرنٹ اینگل وہ پیش کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کو چلانے والی جو شخصیت ہے جی، ایک صحافی فرحان ملک صاحب ہیں۔ آپ میں سے اکثر دوست انہیں نہیں جانتے۔ صحافی اوبویسلی جو کراچی سے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے نام سے بالکل واقف ہیں، اور کراچی کی جرنلزم میں اوبویسلی ان کا ایک خاص مقام ہے، اور اس سے پہلے وہ سما کے ڈائریکٹر نیوز بھی رہ چکے ہیں۔ یہ لاسٹ ان کی رسپانسبلٹیز تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا لیا۔ تو ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خبر کے مطابق ایف آئی اے نے انہیں تفتیش کے لیے بلایا اور پھر معلوم ہوا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ فرحان ملک پر پیکا قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے جی۔ فرحان ملک نے گزشتہ دنوں ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں کتنی بار لوگوں نے کہا کہ فرحان باہر چلے جاؤ، میں نے ہمیشہ انکار کیا کیونکہ چلا جاؤں، یہ کیوں چلا جاؤں، یہ میرے بڑوں کا ملک ہے، میرے باپ کا ملک ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی ایک اور بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ بھی ہوا، اس کی بھی اوبویسلی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تبدیلی ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جی قائم ججز ٹریبونل سے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو ہٹا دیا گیا ہے جی، اور صدر پاکستان کی منظوری سے نئے ٹریبونل جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تو وہ ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ویورز، ایک اور بھی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے کہا، اور یہ دونوں شخصیات بڑی امپورٹنٹ ہیں، یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں میں ان کی اہمیت مزید بڑھنے والی ہے۔ ایک تو محمود خان اچکزئی آپ کے علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، اور پھر
جو دوسرے ہیں جی وہ حامد رضا صاحب ہیں. تو ان شخصیات کی اہمیت آنے والے دنوں میں مزید آپ کو نظر آئے گی چونکہ تحریک میں ان کا بڑا میجر رول ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب پر ایف آئی آر دی گئی، اس نے کنٹینر کا شیشہ توڑ کر اندر سے بسکٹ چوری کیا. آپ نے ملک کے اندر سنا ہوگا نا کہ سائیکل چوری کا مقدمہ، بھینس چوری کا مقدمہ، اور اب حاضر خدمت ہے کنٹینر توڑ کر بسکٹ چرانے کا مقدمہ. تو یہ پاکستان کے اندر سر ہو رہا ہے اور لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ کچھ بھی کریں ان کو رگڑا ضرور لگانا ہے، چاہے عدالتی نظام ہو، عمران خان کے کیسز کو آپ نے لٹکانا ہو تو آپ کو ہر طرف سے اسی قسم کی خبر سننے کو ملے گی، دیکھنے کو آپ کو یہی منظرنامہ آپ کے سامنے ہوگا. اور پاکستان کے اندر آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اور خبریں سر ہر طرف سے یہی آ رہی ہیں چونکہ جو رفتار والا ایپیسوڈ ہوا ہے پاکستان میں فرحان ملک صاحب کے ساتھ اور پیکا قوانین کے تحت جو کارروائی ہو رہی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. پاکستان میں اس خبر کو ویسے اتنی زیادہ جگہ نہیں دی گئی. جیو نے جی اس کو رپورٹ ضرور کیا کیونکہ آبویسلی ان کے بھی پرانے کولیگز میں سے ایک ہیں. البتہ ہر طرف خاموشی ہے، پاکستان کے جتنے بھی سینئر صحافی ہیں وہ بھی خاموش ہیں. تو دس از نیو پاکستان فار یو جی، جہاں پہ سچ بولنا آپ کے لیے آبویسلی اب مشکل بنا دیا گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نے